अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 11 सियासी जमातों का इत्तेहाद जो है जा रहे हैं जलसा करने के लिए। हम अपने शहर में उनको वेलकम करते हैं जी। ये शहर जो है इसके लिए अमूमी तौर पर इन सियासी जमातों की तरफ से ना कोई हमें सुनने को मिलता है, ना जब इनको मौका मिला हुकूमतों के अंदर ना उस वक़्त इन्होंने कुछ किया, लेकिन चले जलसा करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। पता नहीं साबित वैसे आज क्या करेंगे। ये वो कराची है जो 2018 के इलेक्शन में सिर्फ तहरीक इंसाफ को जितना वोट इस कराची ने दिया, ये तमाम 11 जमातें मिलाकर भी उतना वोट नहीं हासिल कर सकी। और अगर हम अपनी इत्तेहादी जमात का भी साथ शामिल कर लें MQM का वोट, तो इन 11 जमातों से इस वक़्त हुकूमती इत्तेहाद जो है उसने कराची ने उनको 2 गुना से ज़्यादा वोट दिया। तो पता नहीं आज जलसा करके क्या साबित करेंगे। लेकिन मेरा सवाल वज़ीर आला सिंध से ज़रूर है, जो हमें ये कहा करते थे लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, उनके लीडर भी कहते थे, वो भी कहते थे। और मुझे याद है कि जिस वक़्त पाकिस्तान के गरीब तरीन पाकिस्तानियों को कैश हुकूमत ने 12,000 रुपये हर ख़ानदान को देने का फ़ैसला किया, तो उस वक़्त उनके अल्फाज ये थे कि ये जो 200-300 लोग गरीब तरीन पाकिस्तानी आप जमा कर रहे हैं पूरे SOP हिफाजती इक़दामात के साथ, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, यानी ये एक जुर्म किया जा रहा है, ये मुजरिमाना फेल किया जा रहा है क्योंकि कोविड का ख़तरा है। लेकिन आज वो ये कहते हैं हज़ारों लोगों को बग़ैर किसी SOP के जमा कर लें, तो ये जो है ये इससे कोई सेहत को ख़तरा नहीं है। चले ये उनकी मर्ज़ी है। मैं जी आज बात हम दोनों करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले परसों मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक तकरीर की, उन्होंने तो परसों की थी, मैंने कल देखी है। उसके ऊपर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। और मैं ये जब बातचीत करूँगा मुख्तसर मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, तो मैं उसका खुलासा आपको बता दूँ कि 3 चीज़ें आपके सामने मैं रखूँगा। एक, मियाँ नवाज़ शरीफ की तमाम सियासत जो है वो मुनाफिकत पे मबनी रही है और आज भी वो मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। दूसरा, इस तमाम तहरीक का और ये जो तमाम बड़ी बड़ी वो तकरीरें कर रहे हैं वहाँ पे, ना उसका जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ है, ना उसका सिविलियन सुप्रीमेसी से कोई ताल्लुक़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात के करप्शन के पैसे को बचाना और सियासी भीख की तहरीक है उनकी तरफ से। और मैं तफसील के अपनी दलाइल रखूँगा आपके सामने। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो उनके कई हवारी इस वक्त कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं उन्होंने तो अफराद पर तनकीद की है, उनका इदारों के साथ कोई एतराज़ नहीं है। आपके सामने मैं उनकी तारीख़ रख कर ये साबित करूँगा कि इनका मसला जो है वो किसी फ़र्द से नहीं है, इनका मसला इदारों के साथ है। मियाँ नवाज़ शरीफ की सारी सियासत जो है वो अफराद से नहीं, इदारों से टकराव की सियासत रही है। बोले उस दिन उन्होंने सवाल पूछे जी कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज मियाँ साहब, सबसे पहला तो मेरा सवाल ये है कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? आप एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं। आप वो शख्स हैं जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने झूठा और अमानत में ख़यानत करने वाला डिक्लेयर करके अब आपकी वजारत उज़्मा से आपको बाहर फेंका था। आप एक कैदी हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, जो मकर और फ़रेब कर भाग कर मुल्क से लंदन में छुपे हुए हैं। आप होते कौन है सवाल पूछने वाले? सवाल हम आपसे पूछेंगे। और मियाँ साहब, आपके सवालात जो आपसे पूछने हैं उनकी फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन उनमें से चंद सवालात हम आपसे पूछेंगे। ये जो सारी आपको आजकल जमहूरियत याद आ रही है और ये इदारों का रोल नहीं होना चाहिए, ज़रा ये बताइए मियाँ साहब, आपसे हम सवाल पूछते हैं कि जिस वक्त जनरल जिलानी के बूट चाट रहे थे आप वजारत लेने के लिए पंजाब के अंदर, उस वक़्त आपको आइन नहीं नज़र आया था? जिस वक़्त आप ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के पंजाब के वज़ीर आला बन रहे थे, आपको उस वक़्त ख्याल नहीं आया था जमहूरियत का? चलें, आपको शुरू में मौका मिल गया, सियासत में आने का और कोई तरीका नहीं था, आपने हिस्सा ले लिया। लेकिन उसके बाद जिस वक़्त आपकी ही पार्टी के वज़ीर आज़म को, मोहम्मद खान जुनेजो को, उसी मिलिट्री डिक्टेटर ने बर्खास्त किया, तो मियाँ साहब आप किसके साथ खड़े हुए थे? क्या आप अपनी जमहूरी पार्टी के साथ खड़े हुए थे या आप मिलिट्री डिक्टेटर के साथ खड़े हुए थे? मियाँ साहब, आप उस डिक्टेटर के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे खड़े होके उस डिक्टेटर से कहलवाते हैं कि नवाज शरीफ का किला मजबूत है। ये ज़ियाउल हक जो हैं ये आइन की सरबलंदी के लिए बात कर रहे थे या जमहूरियत के लिए बात कर रहे थे? उसके बाद
آپ کی IGI بن گئی, آپ نے پیسہ تک لے لیا, پیسہ لینے سے آپ نے گریز نہیں کیا, الیکشن کے اندر دھاندلی کرائی گئی, آپ نے خوشی خوشی وہ ساری دھاندلی قبول کی, اور آپ جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ بن گئے. اس کے بعد آپ وزیر اعظم بنے, اسی مداخلت کے نتیجے میں. آپ کو اس وقت نہیں نظر آئی, چلیں یہ پرانی باتیں ہوئیں, چلیں ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اس وقت آپ نادان تھے, اب آپ راہ راست پہ آ گئے. آپ نے اس کے بعد جا کر چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر لیا. لیکن میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرنے کے بعد ملک میں دوبارہ واپس آنے کے بعد وہ معاہدہ کر کے جو دستخط کر کے گئے تھے, جس کے بارے میں 8 سال جھوٹ بولتے رہے کہ معاہدہ نہیں ہوا, آپ واپس آئے, اور جو اس وقت کا وزیر اعظم تھا یوسف رضا گیلانی, میں تو حیران رہ گیا آپ کی باتیں سن کے. کمال جیسی منافقت آپ کرتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے نہ کی ہو. آپ کو یوسف رضا گیلانی کا دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. میاں صاحب آپ تھے وہ پٹیشنر, کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں آپ پہنچ گئے تھے اسی یوسف رضا گیلانی کے خلاف. آپ اس وقت بھی نہیں سمجھ میں آئے, چلیں اس کے بعد آپ سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. اس کے بعد آپ کی سیاست سے آپ کو فارغ کر دیا گیا, سپریم کورٹ نے کر دیا. آپ نے سارے پنجاب کے اندر, باقی تو آپ اس کے علاوہ ملک کی سیاست کو زیادہ کرتے نہیں ہیں, پنجاب کے اندر آپ جلسے کرتے پھیلے, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. اور جس کے خلاف آپ کو کر رہے تھے وہ کون تھا؟ وہ یہی آرمی چیف تھے, یہ کوئی نئے آرمی چیف نہیں آئے ہیں. لیکن میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ پچھلے سال جب اسی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل آیا اسمبلی کے اندر, تو میاں صاحب آپ نے اپنی پارٹی کے ممبران کو کہا کہ ووٹ ڈالو جا کر. اسی جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر, اگر انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم کیے تھے جس کا آپ پرسوں دعائی دے رہے تھے لندن میں بیٹھ کے گجرانوالہ کے عوام کے سامنے, تو وہ ووٹ کیوں ڈالا؟ اچھا چلیں اس کے بعد پھر غلطی ہو گئی, جی ہم پھر معاف کر دیتے ہیں آپ کو, پھر آپ ابھی بھی نہیں آپ سیکھے تھے. اس کے بعد میاں صاحب یہ جو 2 مہینے پہلے تک آپ کی پارٹی کے لوگ NRO مانگتے پھر رہے تھے, میں تو ان میٹنگ میں ہوتا تھا میاں صاحب, مجھے تو پتا ہے آپ کے کون کون لیڈر, آپ کا بھائی, آپ کے لیڈران کون آتے تھے ان ملاقاتوں کرنے کے لیے. وہ کیوں بیٹھتے تھے وہاں پر؟ آپ کہتے ہیں کہ فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, بالکل سیاست میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میاں صاحب کیا حکومتوں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے چھپ کر ملنے کی؟ کیا ہمیں کوئی آئین میں کوئی چیز روکتی ہے فوج کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ یہ بتائیں آپ کے کارندے کیوں آتے تھے؟ وہ آپ کے لیے NRO لینے کے لیے آتے تھے, وہ اپنے لیے NRO لینے کے لیے آتے تھے. چلیں جی پھر بھی آپ کو نہیں اس وقت تک پتہ چلا. اس کے بعد جب آپ کی وہ جو بلیک میلنگ کیا آپ نے, وہ بلیک میلنگ بھی ناکام ہو گئی, ادھر فیٹف کے قانون بھی پاس ہو گئے, تو پھر آپ نے ایک ایلچی بھیجا اسی آرمی چیف کے پاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا اس نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ ظلم کیا ہے. یہ پچھلے دہائی کی بات نہیں, یہ پچھلے سال کی بات نہیں, یہ پچھلے چند ہفتوں کی بات ہے. اور وہ جو ہے وہ آپ کے ایلچی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جی میرے پرانے دوست تھے, تو میں ان کے بعد لوڈو کھیلنے گیا تھا, اور لوڈو کھیلنے میں اتنا مزہ آیا کہ 1 ہفتے بعد پھر لوڈو کھیلنے پہنچ گئے, اور گلاب جامن بھی. اچھا نہیں, اس کے بعد جو ہے وہ ان کو صرف یہ نہیں کہ لوڈو کھیلنے کے ساتھ مزہ آیا آرمی چیف کے ساتھ, ان کو خبر آئی کہ DGISI جو ہے وہ بھی لوڈو پسند کرتے ہیں. آپ نے ان کو بھی میٹنگ میں بلا لیا, خود بیٹھ کے بتا رہے ہیں, سارے قوم کے سامنے بتا رہے ہیں کہ DGISI ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ آئے کیوں ہیں. آپ نے ایلچی بھیجا تھا اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے سیاسی بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے ہر کوشش کر لی, آپ نے پارلیمان میں ان قوانین کو روکنے کے لیے جس سے ہم نے پاکستان کو بلیک لسٹنگ سے بچانا تھا فیٹف کی, آپ نے اس پر ملک کی بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی, آپ کو وہاں ناکامی ہوئی. آپ نے بند کمروں کے اندر ایلچی بھیج کر دیکھ لیے. جب سب جگہ سے ناکامی ہو گئی, تو میاں صاحب پھر آپ کو جمہوریت یاد آئی. تب آپ کو یاد آیا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا خطرہ ہے. میاں صاحب ان سوالوں کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے, ان کا جواب آرمی چیف نے نہیں دینا, اس منافقت کا جواب آپ نے دینا ہے, اور قوم آپ سے لے گی جواب. اس کے بعد انہوں نے صرف ایک ادارے کے نہیں, انہوں نے اس دن جو ہے ایک چارج شیٹ پیش کر دی پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف. یہ وہی شخص ہیں, جب سجاد علی شاہ ہوتے تھے چیف جسٹس پاکستان کے, تو انہوں نے باقاعدہ منظم طریقے سے پنجاب ہاؤس سے اسلام آباد میں لوگ جتھا جمع کر کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا. یاد ہے میاں صاحب, اس کا جواب آپ دیں گے یا نہیں دیں گے اس حملے کا؟
وہ حملہ آپ نے سپریم کورٹ پر کروایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب پیناما کی جو ججمنٹ تھی وہ ججمنٹ جو ہے وہ فوجی افسروں نے لکھی. اس ججمنٹ کو لکھنے میں ایک نہیں 2 سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس شامل ہیں. میاں صاحب اس وقت آصف سعید کھوسا, اس وقت کے چیف جسٹس جناب گلزار, یہ دونوں اس ججمنٹ کے اندر شامل ہیں ان 5 ججوں کے اندر. آپ نے جسٹس اعجاز گلزار, جسٹس اعجاز علی خان, جسٹس عظمت سعید, آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ اور اسی طریقے سے آپ وہ کہہ رہے ہیں ان کے آج کل جو ان کے حواری ہیں وہ بہانے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں میاں صاحب جو ہیں وہ تو افراد کی بات کریں, ان کو اداروں سے کچھ نہیں ہے. میاں صاحب مرزا اسلم بیگ کے ساتھ لڑائی آپ کی, جنرل آصف نواز جنجوعہ سے لڑائی آپ کی, جنرل وحید کاکڑ پر تنقید آپ کی, جنرل جہانگیر کرامت سے استعفیٰ لیا آپ نے, پر جنرل پرویز مشرف کا جہاز ہوا میں معلق کر کے ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی آپ نے, جنرل قمر باجوہ پہ اعتراض آپ کو, ضیاء الاسلام کے اوپر اعتراض آپ کو, نوید مختار پہ اعتراض آپ کو, فیض حمید پہ اعتراض آپ کو. یہ میاں صاحب کا اعتراض نہ ان سپریم کورٹ کے چند ججز پہ ہے, نہ یہ فوج کے چند افسران کے اوپر ہے. میاں صاحب کا اصل جو اعتراض ہے وہ اداروں کے اوپر ہے, لیکن ہر ادارے پہ نہیں ہے. وہی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کہتی ہے کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کے تمام اداروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا. ان کا اعتراض, ان کی تنقید صرف ان اداروں کے اوپر ہے جو ان کے تابع ان کی غلامی قبول نہ کریں. میاں صاحب آپ اگلے 50 بھی آرمی چیف بدل دیں, اگلے 50 بھی سپریم کورٹ چیف جسٹس بدل دیں, آپ کا سب سے ٹکراؤ ہوگا, کیونکہ آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, آپ تو قانون لے کر آ رہے تھے, میں امیر المومنین بنوں گا اس ملک کا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر المومنین ہو, آپ چاہتے ہیں آپ کو کوئی سوال پوچھنے والا نہ ہو. آپ تو اپنے لگائے ہوئے نیب چیئرمین کو نہیں چھوڑتے ہیں. جو ادارہ آپ سے سوال پوچھے گا, جو ادارہ آپ کے سامنے اطاعت نہیں کرے گا, وہ کسی نے بڑی اچھی اس دن بولی تھی ٹی وی کے اوپر, ان کو چاہیے آرمی چیف جو آئی جی ہو, وہ آئی جی بھی بہت بڑا انہوں نے عہدہ بول دیا, ان کو تھانے دار چاہیے جو جب سوال میاں صاحب حکم کریں تو صرف وہ پوچھیں کہ میاں صاحب اور بتائیں کیا خدمت کر سکتا ہوں. میاں صاحب نہ اس ملک کے ادارے آئندہ کبھی آپ کے تابع ہوں گے اور نہ آپ کی دھمکیاں آپ کے کام آئیں گی. یہ بھارت کا بیانیہ جو آپ بیچ رہے ہیں میاں صاحب, یہ بیانیہ نہیں بکنے والا, نہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے بکنا ہی نہیں ہے, نہ یہ دنیا کے اندر بکے گا. آپ اور بھارت مل کے پاکستان کے اداروں کے اوپر جو مرضی الزام لگانا چاہتے ہیں. اور میاں صاحب میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے, یہ سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ آپ اتنے دلیر آدمی ہیں, بھاگ کے چھپ کے لندن کے اندر بیٹھے ہوئے, لیکن چلیں پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے دلیر ہوں, ایسے ایسے کر کے کل تقریر کر رہے تھے پرسوں. آپ پاکستان کے اداروں کو تو چھوڑتے نہیں ہیں. میاں صاحب آپ کے منہ سے کلبھشن یادو کا نام کیوں نہیں نکلتا؟ میاں صاحب آپ کو نہیں نظر آیا بھارت کے اندر آر ایس ایس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کی ہے؟ آپ کی زبان کیوں لڑکھڑاتی ہے؟ میاں صاحب نریندر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا ہے دنیا بول پڑی ہے اس کے اوپر, آپ کی آواز سے ہم نے کبھی نہیں سنا, آپ کی زبان سے ہم نے کبھی نہیں سنا. میاں صاحب بھارت کی تنقید آپ کی زبان پر کیوں نہیں آتی؟ اپنے اداروں کے اوپر اتنی دلیری سے آپ تنقید کرتے ہیں, بھارت پہ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ بغیر ویزا کے سجن جندال آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ نریندر مودی کو آپ کے گھر کیوں بلایا جاتا ہے؟ مسلمانوں کا قاتل, 5000 مسلمانوں کا قتل تو صرف گجرات میں کرایا, آپ کے گھر کیوں جاتا ہے؟ ان کا جواب دینا پڑے گا. میاں صاحب آپ کا سوال پوچھنے کے وقت گزر چکے ہیں, اب آپ کے جواب دینے کے وقت ہیں. آخر میں صرف ایک چیز کے اوپر ختم کروں گا, اختتام کروں گا, اور وہ ایک اور عجیب و غریب صورتحال ہے. ہم نے تو ہمیشہ سنا تھا کہ پاکستان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری ثقافت کے اندر نانی ایک بڑے احترام کا رشتہ ہوتا ہے. کیا وزیر اعظم نے کوئی غلط بات کی؟ کیا وہ نانی نہیں ہے؟ کیا نانی کسی کو بولنا کوئی ہماری ثقافت میں برا سمجھا جاتا ہے؟ ایک طوفان کھڑا ہوا ہے, لیکن یہ جو سارے طوفان کھڑا کر رہے ہیں ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسی جلسے کے اندر جو بلاول زرداری نے زبان استعمال کی وزیر اعظم کی وائف کے بارے میں, کیا آپ کو وہ سنائی نہیں دی؟ یہ تمام جو اتنے بڑے بڑے لبرل شاہکار ہیں ان کو وہ آواز سنائی نہیں دی؟ یہ ابھی بھی وقت ہے, رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ رہے. آئندہ ایسی آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا. آپ کے بھی گھر کے افراد ہیں
اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے لیول پر نہیں اتریں گے، لیکن پاکستان کے اندر بہت سارے دیکھنے والے ہیں جو شاید آپ کو معاف نہ کریں. آخری اس بات کے بعد میں علی جدید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا. جی اچھا جی، میں جہاں سے اسد بھائی نے بات ختم کی ہے میں وہیں سے شروع کر دیتا ہوں. اصل میں نانی کا مسئلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. نانی نانا کا نام ساتھ نہیں لگاتی، بچہ والد کا نام ساتھ نہیں لگاتا، اور ایک مولانا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا کہ مولانا آ رہا ہے یا مولانا جا رہا ہے. لیکن کامن ان سب میں کیا ہے؟ ساروں کے پاس چوری کا مال ہے. اور چوری کس نے کی ہے؟ پاکستان کی عوام کا پیسہ چورا ہے. اور بیٹھے کیا کرنے ہیں یہاں سارے؟ جو 2 بچے ہیں وہ والدین کی چوری بچا رہے ہیں، اور مولانا صاحب اپنی چوری بچا رہے ہیں. تقریریں فرما رہے ہیں بلاول صاحب، کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تقریریں فرما رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ لاہور کے میٹروز کی جا کے تعریفیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے جی بڑا زبردست کام کیا شہباز شریف نے. آپ 12 سال سے یہاں بیٹھے ہیں، اور اس سے سب ملا کے 30-35 سال سے آپ کی حکومت ہمارے صوبے میں رہی ہے. آپ نے 12.5 سال میں بس تو چلائی نہیں. اگر اتنے اچھے تھے تو آپ بس ہی چلا دیتے کم از کم. ان کو آپ کو لاہور کی میٹرو بڑی اچھی لگتی ہے. آپ نے کیا کیا صوبہ سندھ کے لیے؟ پانی کا مسئلہ صوبے میں، ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ صوبے میں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ماشاءاللہ، ہیلتھ کے ہسپتال تباہ برباد. 2 ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹنرشپ میں بنا دی، اسی کی تصویریں دکھاتے رہتے ہیں. سرکار کے اسکول، سرکار کے ہسپتال تباہ برباد. سب سے زیادہ غربت سندھ میں، سب سے زیادہ امیر سیاستدان سندھ کے، جو یہاں حکمران سندھ کے ہیں وہ سب سے امیر لوگ ہیں. پاکستان کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. قوم اس صوبے کی بیچاری گندا پانی پی پی کے اور بیماریوں سے پھنسی پڑی ہے. ہاں، جے آئی ٹی رپورٹ بنتی ہے. وہ جے آئی ٹی رپورٹیں یا اومنی گروپ کی ہو یا عزیر بلوچ کی ہو، وہ ڈائریکٹ جا کے لنک کرتی ہیں آپ کے پاس بلاول ہاؤس سے اور پھپھو کے گھر سے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم نے پھپھو کو پیسے پہنچائے، بلاول ہاؤس پہنچائے، ہم نے رکھوایا، ان کو مروایا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بلاول زرداری صاحب، میں آپ کو والد کا آپ کا نام یاد دلاتا رہوں، زندگی میں کبھی ایک دن کام کیا ہے آپ نے کسی دفتر میں بیٹھ کے؟ آپ کو کچھ پتا ہے کہ کام ہوتا کیسے ہے؟ بائی دا وے وہ نانی کے لیے بھی یہی ہے. انہوں نے بھی کوئی زندگی میں کام نہیں کیا. کوئی یہ کسی دفتر میں نہیں بیٹھے، کوئی ایک نہیں کی. چلیں جی ملک سدھارنے. جنہوں نے ملک بگاڑا وہ ملک سدھارنے چلے گئے. والدہ جو تھیں آپ کی شہید بے نظیر بھٹو، میں بھی شہید کہتا ہوں، بڑی بہادر خاتون تھیں. بہادر اس لیے تھیں کہ جب جو آج اکتوبر کا بلاسٹ کا دن ہے، اگلے دن وہی بی بی لیاری میں اپنے ورکرز کے گھر گئی تھی. یہاں لوگوں کو فون آتا ہے نا دھمکی کا تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو بہادر خاتون تھی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن 1999 میں جب جنرل مشرف نے کو کیا تھا، انہوں نے ویلکم کیا تھا. یہ ان کے سٹیٹمنٹ ہے، آپ صرف گوگل کر لیں، انہوں نے ویلکم کیا تھا کو. اور آپ کے جو نانا تھے وہ بھی بڑے اچھے ماشاءاللہ پولیٹیشین تھے. بھٹو صاحب ورلڈ رینون پولیٹیشین تھے. انہی کے نام پہ آج تک آپ بھٹو شہید اور بی بی شہید کے نام پہ تو آپ پولیٹکس کر رہے ہو. بھائی صاحب انہوں نے سیاست شروع کی تھی ایک ڈکٹیٹر کے وزیر بن کے. اور سٹیج آپ ان سے شیئر کر رہے ہو جن کو بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ دودھ کی بوتل پلا پلا کے تو بڑا کیا ایک ڈکٹیٹر نے. سٹیج آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہو اور پھر انہی کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو. اسد بھائی نے جتنے آرمی جنرلز کا نام لیا، اگر کاغذ کے اوپر لکھ لیں آپ اور دیکھیں، وہ آدھے سے زیادہ نواز شریف صاحب نے خود لگائے تھے. وہ خود ہی لڑ لیے ان سے. اس لیے کہ وہ جو کرنا چاہتے تھے کرپشن کی، وہ کوئی انسان پاکستان کا وہ ایک حد کے بعد مانتا ہی نہیں ہے. وہ پہلے سنتا ہے کہ چلو شک ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو رہا ہو. لیکن جب وہ بلیٹنٹ نظر آنے لگ جائے، وہ کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. سوال پوچھو تو کہتے ہیں جی ہمارے خلاف، جمہوریت کے خلاف سازش ہے. جمہوریت میں اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو تو جمہوریت کیسی بھیا؟ جمہوریت ہے ہی اکاؤنٹیبلٹی. بیکاز جب آپ الیکشن میں ووٹ دینے جاتے ہیں تو عوام آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتی ہے اور آپ کو ووٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی.
آپ نے کیونکہ اتنا تعلیم تباہ کی ہے کہ آپ ڈرا دھمکا کے لوگوں جو الطاف حسین نے کراچی میں کیا، آصف علی زرداری تم وہی سندھ میں انٹیریئر کرتے ہو، باقی سندھ میں تم وہی کرتے ہو. پرابلم یہ ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ وہ اس کے پاس سہولت مرزے تھے، وہاں تمہارے پاس سندھ کی ایس ایچ او ہیں اور تھانے دار ہیں. سارے سندھ میں کوئی آواز اٹھائے کبھی اس کی سیلاب میں اسی کی زمین ڈوب جائے گی، بکری چوری کے الزام میں وہ بیچارہ پکڑا جائے گا، اس کا کوئی ورکر. گھر والوں کو مار دو گے، وہ ابھی بھی گھوم رہی ہے بیچاری. آپ کے لوگوں نے مروا دیا اس کے والد کو اور چاچا کو. وہ پورے پاکستان میں سپریم کورٹ میں ایک لڑکی دادو کی گھوم رہی ہے، عمر اباب، وہ کیس ادھر لگا ہوا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس نے کیا. سو یہ جو فیشسٹ ڈائنیسٹک یہ جو پالیٹکس ہے نا، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے. کرپشن بچاؤ موومنٹ آپ کر لیں، بالکل کر لیں، جو آپ کی مرضی کر لیں، لیکن جیسے خان صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ نیا عمران خان میدان میں اتر گیا. میں آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ خان صاحب اب فارم نیا بال لے لیا انہوں نے اور وکٹ میں باؤنس آ گیا. اوکے، میں صرف ایک آخر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ان کے لیے جو یہ کھڑے میں آج سارے پی ڈی ایم کے 11 اور باقی جو بھی ان کے ساتھ، ان کے لیے ایک چھوٹا سا ایک غزل کا 3 اشعار سنا دیتا ہوں کہ، اور یہ ڈائریکٹ ان کے اوپر جاتا ہے کہ غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا تھا، ان کے بازوؤں میں حسن اور کچھ کے لب پہ جام ہوتا تھا. انہی کے اشاروں پر چمن میں آگ لگتی تھی، ان کے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی تھی. ان کو ہندو سے ہمدردی ہے نہ مطلب ہے مسلمان سے. وفا کا درس انہوں نے گیتا سے لیا نہ قرآن سے. مگر ایک مولانا بھی ہے نا، مگر مذہب کے نام پہ انہوں نے یہ نعرے لگاتے ہیں، یہاں در و حرم میں جا کر جھگڑے کراتے ہیں. چلایا جنگل کا قانون تھا انسانوں کی بستی میں، اور گرے مسجد و مندر انہی کی سرپرستی میں. یہ وہ لوگ ہیں، پکڑ کے لے آئے پورے اٹھا کے، سرکاری ملازم، اور اسے جلسہ کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں. جو بھی آیا ہے کراچی میں ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور اسد عمر صاحب، کیونکہ وہ کمیٹی میں میں اور آپ دونوں ہیں، وہ جو کراچی کی ٹرانسفارمیشن کمیٹی ہے، اس میں ذرا دیکھیے گا کہ آج یہ وہ آ رہی تھی نانی، تو ان کے لیے روڈ کے اوپر ایک دن کے اندر پوری کارپیٹنگ ہو گئی. اور یہاں پہ لوگ بیچارہ غریب آدمی خداداد کالونی کا رو کے تڑپ گیا کہ ہمیں پانی دے دو، روڈ ٹھیک کر دو. وہ نہیں ہوئی. پھر تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ روز جلسہ کیا جائے، ہر ہفتے نانی کو بلائیں. آخر میں سوال لینے سے پہلے جی میں آخری ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام لیڈرشپ سے. دیکھیں، جمہوری ملک ہے، آزاد سیاسی پارٹیاں ہیں، آزاد میڈیا ہے، آپ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، تنقید کریں حکومت کے اوپر، لیکن خدا کا واسطہ قوم کے اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. یہ وہ ادارے ہیں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں. پچھلے 2 سال کے اندر پاکستان فوج کے 283 افسر اور جوان شہید ہوئے ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے. خدا کا واسطہ ان کا بھی سوچ لیں. اور بہت سارے طریقے سیاست کرنے کے، ضرور آپ سیاست کریں، لیکن اداروں کو سیاست کے اندر گھسیٹنے کی کوشش بند کر دیں. جی سر. دیکھیں، یہ آپ کا اچھا سوال ہے، اور یہ ایک بڑی بیلنس کی بات ہے، کیونکہ ایک طرف تو ظاہر ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایک غریب آدمی قانون توڑتا ہے تو اس کے اوپر تو فوری طور پر عمل کیا جاتا ہے، اور اگر طاقتور آدمی ہو اپنی سیاست کے پیچھے ہو تو صرف اپنے طاقتور ہونے کا فائدہ تو نہیں ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بیلنس رکھنا ہے، تنقید بے شک ضرور کریں. جیسے میں وہی کہہ رہا تھا نا، آئیں ہمارے سے کریں نا مقابلہ، ہم پہ کریں تنقید، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں. آپ جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں ہم اس کے جواب دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش تو ظاہر ہے یہی ہوتی ہے کہ سیاست کے اندر کہیں جبر نہ نظر آئے. لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھتے رہے اور قانون ٹوٹتا رہے. اچھا جی، پہلا جو آپ کا سوال کا 3 سوال آپ نے پوچھے ہیں. جو پہلا آپ کے سوال کا حصہ تھا کہ نئے عمران خان، وہ تو خان صاحب نے کل خود اپنی تقریر میں کہا. دیکھیں، پہلے دن سے، جب پہلے دن وہ
اوتھ لے کے جب انہوں نے تقریر کرنی تھی وزیر اعظم بننے کے بعد اسمبلی میں جو پہلی تقریر تھی، میں آپ کو آج جو اس سے پہلے ڈائلاگ ہوا تھا بتا دیتا ہوں. اس میں اور فواد چودھری صاحب تھے، وہاں سے نوید قمر صاحب تھے، اور ان کے جو پہلے منسٹر تھے رانا تنویر صاحب تھے، اور JUI کے اور کوئی لوگ تھے. ہم اسپیکر صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھے اور ہم نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دو شرطیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو کھول کے بتاتا ہوں. 2 شرطیں ہیں کہ جناب خان صاحب جا کے شہباز شریف سے ہاتھ ملا لیں گے یا مل لیں گے کیونکہ وہ آگے بیٹھے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 دوسری شرط یہ تھی جو انہوں نے دی کہ جناب آپ کمیٹی بنا دیں گے الیکشن کو چیک کرنے کی کمیٹی. یہ 2 شرطیں تھیں. ہم مان گئے. خان صاحب سے ہم نے جا کے بات کی، وہ پہلی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وہ آئے وہاں پہ یہ شرطیں قبول کرنے کے بعد، تو آپ سب کو یاد ہے کہ وہ 50 60 70 آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر کرنے سے روکا اور شور ہنگامہ ڈالا. وہ پہلا دن تھا اسمبلی کا. یہ جمہوریت سکھانے جو میں آئے وہ اسمبلی کا پہلا دن تھا. میں اس وقت گیا، جو آگے ان کی صفوں میں بیٹھتے ہیں، ایک بڑے ایسے کر کے بیٹھتے ہیں جن کا باہر ویزا لگا ہوا تھا، باہر جو دبئی کے ویزے پہ وہ یہاں پہ منسٹر تھے. ان سے میں نے کہا کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ وہ شخص ہے جو 1.5 لاکھ آدمی کے آگے جا کے انڈیا میں جا کے میچ کھیلتا تھا اور وہاں سارا پریشر لیتا تھا. اس کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ جو شخص جس کے اوپر آپ نعرے بازی کر رہے ہیں 50 60 آدمی مل کے، آپ اور سٹرونگ کر رہے ہیں، یہ اور اپنے خلاف کر رہے ہیں. جمہوریت چلانی ہے طریقے سے کریں. انہوں نے نہیں مانا. تو پھر خان صاحب اس کے بعد بھی، یہ مجھے پتہ ہے کہ اسد عمر صاحب اور جتنے بھی لوگ ہیں سارے بیٹھ کے کہ چلیں جی پارلیمنٹ چلنے دیں، ہم سارے کہتے رہے. پارلیمنٹ تو انہوں نے نہیں چلنے دی. اور آخری جو پارلیمنٹ کا جمعہ کا سیشن ہوا اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی. جتنے وہ لوگ تھے جن کو سٹیج پاس نہیں ملا گجرانوالہ کا، وہ پارلیمنٹ آ گئے تھے نا، ان کے پاس سٹیج نیچے لیول کے جو ورکر تھے وہ رہ گئے تھے، وہ شور ہنگامہ کر رہے تھے. سو therefore انف. ہم نے ملک چلانا ہے. مہنگائی یہ کریٹ کرتے ہیں. 12.5 لاکھ ٹن آٹے کے اوپر یہ بیٹھے، ذخیرہ اندوزی خود حکومت کر رہی تھی. آٹا بھی آنا شروع ہو گیا ہے، چینی بھی آنا شروع ہو گئی ہے. جتنے کانٹریکٹس ہیں ہمیں بجلی کے پڑے ہیں وہ سارے ان کے ٹائم سے. یہ اسد عمر صاحب مجھے پتہ ہے اس میں بڑی نیگوسیشن اور وہ سارا کچھ جو بھی ہوتا رہا، وہ سارے ان کے انہیریٹ کیے ہوئے ہیں. میرے پاس پورٹ میں جتنے کانٹریکٹ ہیں سارے ان کے زمانے کے انہیریٹ کیے ہوئے ہیں، بڑے لاپ سائڈڈ ہیں، ہر چیز میں گڑبڑ ہے. سو اگر ملک آگے چڑھانا ہے اسٹیٹ کو عوام کی خدمت کے لیے، تو تھوڑے سخت اقدامات ہم کو لینے پڑیں گے. ہم نے 2 سال بڑی کوشش کی، ان سے پیار محبت کی، میٹنگز کی. مجھے کہا کہ جی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف تھوڑی دیر بولنا بند ہو جائے. میں چپ ہو کے بیٹھ گیا. اب مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا چپ ہو کے، کچرا ابھی تک نہیں اٹھ رہا. آج بارش ہو جائے گی پھر آپ گالیاں دے رہے ہوں گے سارے ہم سب مل کے. پھر کیوں نہیں اٹھا رہے بھائی؟ جو کچھ چیزیں ایکسیپٹ آپس میں ڈیسائیڈ کی تھیں وہ بھی نہیں کر رہے. دوسری بات جو آپ نے آخر میں ان کو دے دوں کہ جو آپ نے بات کی، بالکل نواز شریف کو ہم باہر سے لے کے آئیں گے اور قانون اب حرکت میں آئے گا. اور خان صاحب نے کل کہا کہ لاجسٹکلی بھی اور جو بھی سپورٹ آپ کو چاہیے اداروں کو، نیب کو، سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو، وہ پوری سپورٹ حکومت دے گی. بٹ دا لا مسٹ کم ٹو دا کنکلوژن اب ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک بیرونی دباؤ بھی ہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائی جاتی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی کرانے کے لیے اڈے بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے سی پیک کے خلاف ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہمارا فیٹف کے اندر مقدمہ رکھا ہوا ہو، دوسری طرف ہمارے جو ہے یہ ساری صورتحال ہو کہ سی پیک کی ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ملک کی لیڈرشپ ایک بیانیہ بنائے کہ یہاں تو نظام جو ہے وہ جمہوری ہے ہی نہیں، یہاں پر تو فوج جو ہے وہ ہر چیز کنٹرول کرتی ہے اور فوج فیصلے کرتی ہے. اور میں جناب 2 سال سے تو کم سے کم ہر بڑے فیصلے کے اندر کمرے میں بیٹھا ہوتا ہوں. مجھے کوئی ایک نام لے کے بتا دیں فلانا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان سے فوج نے کروا دیا. ایک کوئی فیصلہ مجھے بتا دیں. تو یہ جو پاکستان کا غیر جمہوری چہرہ، کیا اس لیے پریشانی ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یکسر دنیا کے اندر تبدیلی آئی ہے بیانیے کے اندر، جہاں بھارت کو دہشت گرد دیکھا جا رہا ہے،
भारत को इंतहा पसंद कहा जा रहा है, पाकिस्तान को अमन दोस्त कहा जा रहा है, अमन दुश्मन कहा जा रहा है, अमन दोस्त कहा जा रहा है, खित्ते के अंदर अमन देखना चाहता है, भाईचारा देखना चाहता है, सिखों के साथ राहदारी हमने खोली। तो क्या इस बात की तकलीफ है कि ये बयानिया भारत के क्यों खिलाफ चला गया है? जो 20-30 साल पाकिस्तान के खिलाफ चलता रहा बयानिया, वो अब भारत के खिलाफ क्यों चला गया है? शायद उस वजह से है, चाहे इनकी नीयत है या नहीं है, क्योंकि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, तो मुझे नहीं पता इनकी नीयत क्या है, क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो रत्ती बराबर शक नहीं है कि जो बयानिया मियां नवाज शरीफ इस वक्त बेच रहे हैं, भारत उसको पसंद कर रहा है। आप उनका टीवी उठा के देख लें, आप उनके अखबार उठा के देख लें, आप उनके सोशल मीडिया देख लें, हर जगह मियां नवाज शरीफ को भारत के, और ख़ास तौर पे जो इंतहा पसंद है भारत के, वो मियां नवाज शरीफ को इस वक्त हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। सब बिलावल जो है, मैं फिर वही कहूँ, मैं क्या आपको बताऊँ यार, ये जो इतने बड़े बड़े गब्बर जो जमहूरियत पसंद है ना, मैं तो उन मीटिंग में होता हूँ ना, मुझे पता है ये मेरे सामने सियासी भीख मांगते रहे हैं। इनसे पूछे, उनसे बोले मेरे सामने आके बैठे, डिनाई करें, बोले असद उमर जो कह रहा है गलत है, हम नहीं बैठे थे, किस घर में बैठे थे वो भी बता दूं, कौन कौन था कमरे में वो भी बता दूं, बिलावल समेत, शहबाज शरीफ समेत। ये छोड़े इनकी बात, मुनाफिक लोग कमरे के अंदर कोई और बार जमहूरियत पसंद बनना चाहते हैं। एक कोशिश सारी की सारी एक है जी, किसी ना किसी तरीके से चोरी बचाने का एनआरओ मिल जाए। अच्छा, क्या इस बात पर गौर किया जा रहा है रियासती सतह पे हुकूमत मियां नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का कोई मुकदमा कायम करना चाहती है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, और वो बल्कि बड़ी हमारी वाज़े हमने कर दी थी। ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुकदमे से ज़्यादा ये अहम, ये फ़ैसला जो है ना, ये को कोर्ट नहीं करेगा, ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम करेगी। आवाम देख रही है कि किसका क्या तर्ज़ अमल है, आवाम देख रही है कि किसका क्या बयानिया है, ये फ़ैसला आवाम करेगी। हम सियासतदानों को गद्दारी के सर्टिफिकेट देने में यकीन नहीं रखते। सर देखें, बयानिए में बिल्कुल फ़र्क होता है वक्तन फ़वक्तन, वही मैं बोलता हूँ ना, वो डिपेंड करता है, आगे गुजरांवाला में ऑडियंस बाहर खड़ा हुआ है या एक बंद कमरे में 6 लोगों के साथ मुलाकात हो रही है, तो वो बयानिया जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के बयानिए में फ़र्क नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के बयानिए में भी फ़र्क है, मुस्लिम लीग नून के बयानिए में भी फ़र्क है, सिचुएशन के ऊपर मुनसर होता है। देखिए, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का फ़र्क इस वक्त ये है कि पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, वो एक स्टेक होल्डर हैं इस सिस्टम के अंदर। मुस्लिम लीग नून के अंदर मुस्लिम लीग के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन तो सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन जो उनके कायद हैं, जो उनकी बेटी हैं, वो इस वक्त सिस्टम से बाहर है, वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून की और उनके जो MNAs हैं, MPAs हैं, उनके साथ बैठे तो वो आपको खुद सुनाएंगे ये दास्तान। वो जो उनकी लीडर है ना, वो लीडर जो है उनका कोई स्टेक ही नहीं है, वो चाहते हैं कल अगर सिस्टम गिर जाए तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है। उनको मैं तो पहले बोल चुका हूँ, मियां नवाज शरीफ को सबसे बड़ा ख़तरा इस बात का है कि उनका भाई कहीं ऑप्शन ना बन जाए, कहीं उसके पास ना चला जाए, क्योंकि अगर वो चला गया तो उसके बाद जो आगे इक़्तिदार चलेगा, यहाँ पे तो विरासत है ना, यहाँ जमहूरियत तो है नहीं पार्टियों के अंदर, तो फिर तो आगे जो किस सिलसिला चलेगा वो तो हमज़ा से चलेगा, वो तो फिर मरियम से नहीं चलेगा। वो 70 साल के मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम 45-46 साल की है नानी, लेकिन है 45-46 साल की, तो वो कह रहे हैं कि यार अगर कुछ भी ना हो, अगर सिस्टम गिर जाए तो मरियम तो इंतज़ार कर सकती है। ये हो रहा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।